नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द आतैना मूसल किताब व क़फ़्फ़ैना मिन बअदिहि बिर्रुसुल। आज तफ़सीरुल कुरान के सबक में हम इंशाअल्लाह सूरतुल बक़रा का 11वां रुकू हम पढ़ेंगे। पीछे हम 10 रुकू पहले पढ़ चुके हैं। इस रुकू में भी यहूदियों के मुताल्लिक़ बातें हैं, उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इनामात किए और उन इनामात के मुकाबले में बदले में जो उन्होंने नाफरमानियाँ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बगावत की, जो जो खामियाँ और ख़राबियाँ थीं उनमें वो बताई जा रही हैं। और बिल्कुल उसी तरह हमें भी तंबीह है इस रुकू में कि जो ख़राबियाँ खामियाँ उनमें थीं वो आज कहीं हमारे अंदर तो नहीं है। इसको पढ़कर हम अपने आप अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें। तो पहले हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं, फिर इसकी तफसीर पढ़ेंगे। वलक़द और अलबत्ता तहक़ीक़ आतैना हमने दी मूसल किताबा मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, वक़फ़ैना और हमने पै दर पै भेजे, मुसलसल भेजे, मिन बादिही उसके बाद, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, बिर्रुसुल रसूलों को, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की हिदायत के लिए हम मुसलसल नबी भेजते रहे। और आतैना हमने अता की ईसा बिन मरियम ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को बिलबय्यिनात वाज़े निशानियाँ अलबय्यिनात खुली निशानियाँ और अय्यदनाहु हमने मदद की उसकी बिरूहिल कुदस रूह कुदस के साथ, जिब्रील अमीन के ज़रिए। आफ़ा कुल्लमा क्या पस जब भी जाअकुम तुम्हारे पास आया रसूल कोई भी रसूल, बिमा उसके साथ जो ला तहवा नहीं चाहते थे अनफुसुकुम तुम्हारे नफ्स, इस्तकबर तुमने तकब्बुर किया, फ़रीक़न तो एक गिरोह को, कज़्ज़ब तुमने झुटलाया पैगम्बरों के एक गिरोह को तुमने झुटला दिया, व फ़रीक़न और एक गिरोह को तक़्तुलून तुम सब कत्ल करते हो। एक को कुछ अम्बिया ऐसे थे जिनके साथ उन्होंने तकज़ीब की और कुछ के साथ क़िताल किया, लड़ाई की, और कुछ को शहीद भी कर दिया। वक़ालू और उन सब ने कहा, क़ुलूबुना हमारे दिल गुल्फ़ुन ग़िलाफ़ में हैं, बल्कि लाअनहुमुल्लाह उन पर लानत कर दी है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, बिकुफ़्रिहिम उनके कुफ़्र के सबब। फ़क़लीलुन बस बहुत कम हैं मा जो युमिनून वो सब ईमान लाते हैं। वलम्मा और जब जाअहुम उनके पास आई किताब मिन इंदिल्लाह अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिक़ुन जो तस्दीक करने वाली है, लिमा उसकी जो माहुम उनके पास है, यानी जो कुरान है वो उस किताब की तस्दीक करता है जो उनके पास तौरात मौजूद है। वकानू और वो सब थे मिन क़ब्ल इस कुरान के आने से पहले, यस्तफ्तिहूना वो सब फ़तह मांगते थे, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, फ़लम्मा पस जब जाअहुम आ गया उनके पास, मारफू जिसे उन सब ने पहचान लिया, तो कफ़रू भी उसके साथ इनकार कर दिया, कुफ़र कर दिया उस किताब का भी और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी। फ़लानतुल्लाहि अलल काफ़िरीन बस लानत है काफ़रों पर, बिस्सा मश्तरौ बुरा है वो जो उन सब ने बेच डाला, बिही अनफुसहुम उसके बदले अपनी जानों को, अपनी जानें बेच दी, दुनिया का फ़ायदा हासिल कर लिया, बहुत बुरा है ये फ़ायदा। अन यकफुरू ये कि वो सब मुनकिर हुए, बिमा उसके जो अनज़लल्लाह उतारा अल्लाह ताला ने, बाग़ियन ज़िद में आकर, ये सब काम क्यों किए, ज़िद की वजह से। और ज़िद क्या थी यह अभी तफसीर में हम पढ़ेंगे। अन युनज़्ज़िल अल्लाह ये कि नाजिल करता है अल्लाह, मिन फ़ज़ली अपने फ़ज़ल से, अला मन यशा जिस पर वो चाहता है, मिन इबादी अपने बंदों में से, फ़बाऊ पस वो सब लौटे, बेग़ज़बिन गज़ब के साथ, अला गज़ब पर, वालिल काफ़िरीन और काफ़रों के लिए अज़ाब मुहीन रुस्वा कर देने वाला अज़ाब है। व इज़ा क़ीला और जब कहा गया, लहुम उनसे, आमिनू तुम सब ईमान लाओ, बिमा उस पर जो अनज़लल्लाह उतारा अल्लाह ने, क़ालू उन सब ने कहा, नुमिनु हम ईमान लाते हैं, बिमा उस पर जो उतारा गया, उनज़िला उतारा गया, अलैना हम पर, वयकफ़ुरूना और वो सब इनकार करते हैं, बिमा वराअहु उसका जो उसके अलावा है, जो कुरान है उसका वो इनकार करते हैं, और अपने ऊपर उतरने वाली तौरात कहते हैं कि हम इसको मानते हैं। वहुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम हालांकि वही हक़ है, वहुवल हक़ हालांकि वही हक़ है, मुसद्दिक़ुन तस्दीक करने वाला है, लिमा उसकी जो माहुम उनके पास है,
कुल आप कह दें इन्हें, फलिमा तो क्यों, तक़तुलून तुम सब कत्ल करते हो, अम्बिया अल्लाह अल्लाह के नबियों को, मिन क़ब्ल इससे पहले, इन कुंतुम मोमिनीन अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम ईमान लाने वाले हो तो इससे पहले अम्बिया को तुमने क्यों कत्ल किया, वो तो उसी तौरात की तरफ बुलाते थे। वलक़द और अलबत्ता तहक़ीक़ जाअकुम आ गए तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम बिलबय्यिनात खुली निशानियों के साथ, सुम्मा फिर इत्तख़ज़्तुम तुमने पकड़ा अल-इज्ला बछड़े को, माबूद बना लिया, मिन बादिही उसके बाद, निशानियाँ आने के बाद तुमने ये काम किया, व अंतुम ज़ालिमून हालांकि तुम सब जुल्म करने वाले हो। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम और उस वक्त को याद करो जब हमने लिया तुमसे पुख्ता वादा, व रफ़अना और हमने उठाया फ़ौक़कुम तुम्हारे ऊपर अत्तूर तूर पहाड़ को, खुज़ू तुम सब थाम लो, क्या वादा लिया कि तुम सब थामो, मा जो आतैनाकुम हमने दिया तुमको, बिक़ुव्वतिन मज़बूती के साथ, वस्मऊ और तुम सब सुनो, क़ालू उन सब ने कहा, समिअना हमने सुन लिया, व असैना और हम नाफरमानी करेंगे, हम मानेंगे नहीं। कहने लगे इतने बदबख्त और इतने ज़िद पर अड़े हुए हट धर्म, कहते हैं सुन लिया हमने, व असैना लेकिन मानेंगे नहीं, हमने नाफरमानी की। वो उशरिबू और वो सब पिला दिए गए थे, फ़ी क़ुलूबिहिम अपने दिलों में, अल-इज्ला बछड़े की मोहब्बत, बिकुफ़्रिहिम उनके कुफ़्र के सबब। कुल आप कह दें इनसे, बिअसा मा बहुत बुरा है जो यअमुरुकुम तुम्हें हुक्म देता है, बिही इसका, इस बछड़े की इबादत का जो हुक्म देता है वो बहुत बुरा है, ईमानुकुम तुम्हारा ईमान, इन कुंतुम मोमिनीन अगर तुम मोमिन हो, अगर यही तुम्हारा ईमान है कि इस बछड़े की इबादत करनी है तो फिर तो तुम्हारा ईमान बहुत बुरा है। कुल आप कह दें इनसे, इन कानत कह दें अगर है, लकुम तुम्हारे लिए, अद्दारुल आखिरा तो आखिरत का घर तुम्हारे लिए है, इंदल्लाह अल्लाह के यहाँ, खालिसतन ख़ास तौर पर, मिन दून नास लोगों के सिवा, फ़तमन्नवुल मौत तो फिर तुम तमन्ना करो मौत की, इन कुन तुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो, वलन और हरगिज़ नहीं, यतमन्नऊहु वो सब तमन्ना करेंगे, अबदन कभी भी, बिमा क़द्दमत ऐदीहिम बावजह उसके जो उन्होंने आगे भेजा, जो आगे करतूत करके भेजे हुए हैं, वो पता है उनको कि क्या किया है, आखिरत में जन्नत है हमारे लिए या मार है, दोज़ख है, करतूत तो उनके ऐसे हैं, तो इस वजह से वो कभी तमन्ना नहीं करेंगे। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन और अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ालिमों को खूब जानने वाला है। वला तजिदन्नहुम और अलबत्ता ज़रूर आप पाएंगे उनको, अहरसन नास ज़्यादा हरीस लोगों में से, अला हयातिन ज़िंदगी पर, व मिनल्लज़ीना अशरकू उन लोगों से भी जिन सब ने शिरक किया, यानी मुशरकों से भी ज़्यादा हरीस हैं ये लोग जीने पर। यावद्दु चाहता है, अहदुहुम उनमें से हर एक, लौ युअम्मर के काश वो उम्र दिया जाए, अल्फ़ा सना हज़ार साल, वमा हुआ हालांकि नहीं वो उम्र पाता, बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाब बचा सकने वाला अज़ाब से, यानी उन्हें हज़ार साल भी ज़िंदगी दे दी जाए तो ये लंबी ज़िंदगी उसको अज़ाब से तो नहीं बचा सकती। ऐ युअम्मर अगर कि वो इतनी उम्र दे दिया जाए, वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून और अल्लाह रब्बुल आलमीन खूब देखने वाले हैं जो वो अमल कर रहे हैं। यहाँ तक रुकू कंप्लीट हुआ, इसका तर्जुमा हमने पढ़ लिया और अभी इसकी तफसीर हम पढ़ते हैं। बिल्कुल वही बातें हैं कि जो मैंने बताया था कि यहूदियों के जो करतूत थे, उनके बुरे अमाल थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो बतलाए और उम्मत मुस्लिमा को मुतनब्बे किया कि तुमने ये काम नहीं करने। रुकू शुरू हो रहा है, वलक़द आतैना मूसल किताबा कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, तौरात। मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो बनी इसराइल के सबसे बड़े पैगंबर थे और वक़फ़, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नेमतें गिनवा रहे हैं, पीछे भी जो आ रही हैं, अब यहाँ भी नेमत है कि हमने तुम्हारे ऊपर नेमत की, इनाम किया कि मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी। वो किस लिए? तुम्हारी रहनुमाई के लिए, तुम्हारी हिदायत के लिए कि तुम सीधे रास्ते पर चलो और अपनी आखिरत संवार लो। वक़फ़ैना मिन बादी बिर्रसूल और उस मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हम मुसलसल तुम्हारे अंदर रसूल भेजते रहे। वो किस लिए भेजे? वो भी तुम्हारी हिदायत के लिए। तो ये कितना बड़ा इनाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन का कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमने तुम्हारी हिदायत का कितना बंदोबस्त किया कि तौरात अब भी मौजूद थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, लेकिन उसमें उन्होंने तहरीफ़ें की हुई थी कि वो तौरात भी मौजूद थी, लेकिन उसके बाद हमने कई नबी भी भेजे, किस लिए? ताकि वो तौरात की तबलीग करें तुम्हें,
لیکن حالت ان کی کیا تھی انبیاء کے ساتھ؟ آگے آ رہا ہے نبی کون سے بنی اسرائیل کی طرف آئے؟ سب سے بڑے پیغمبر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور ان کے بعد جو پیغمبر آئے، جو سلسلہ ہے ایک تفاسیر میں جن کے نام ملتے ہیں، بلکہ قرآن کریم میں بھی کئی انبیاء کے نام ہیں، ان میں حضرت ہارون علیہ السلام، ذوالکفل، الیاس، الیسع، داود، سلیمان، عزیر، یونس، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام، یہ سب پیغمبر جو ہے انہی میں ہے۔ اور بعض روایات میں یوشع بن نون علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، بلکہ انہی کی قیادت میں انہوں نے بعد میں جو ہے وہ فلسطین بھی فتح کیا تھا، میں پیچھے بتا چکا ہوں۔ اور لقمان علیہ السلام جو ہے ان میں اختلاف ہے کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے۔ تو بہرحال یہ سارے پیغمبر مسلسل اللہ رب العالمین بنی اسرائیل میں بھیجتے رہے، اور یہ سارے کے سارے جو تھے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت اسماعیل تھا اور ایک کا نام حضرت اسحاق تھا۔ تو یہ جتنے بھی بنی اسرائیل میں پیغمبر آئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے، لیکن ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اور ابھی آگے چل کے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، آگے چل کے میں بتاتا ہوں۔ تو پھر کیا ہوا؟ وقفینا من بعدہ برسول، مسلسل ہم نے نبی بھیجے، لیکن ان کا حالت اور رویہ کیا تھا؟ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے نشانیاں بھی دیں۔ وہ کیا نشانیاں تھیں؟ اس کی تفسیر جو ہے آگے سورہ آل عمران میں آئے گی کہ وہ بیمار جو ہوتا برس کا یا کوڑ کا مریض، اس کو ٹھیک کر دیتے، یا ایک پرندے کی صورت بناتے، اس میں پھر روح پھونکتے تو وہ اڑنے لگ جاتا۔ تو اس طرح کی نشانیاں اللہ رب العالمین نے ان کو بھی دیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے ان کی مدد کی بروح القدس، جبریل امین کے ساتھ۔ أَفَكُلَّمَا، لیکن اب رویہ ان کا کیا تھا؟ پھر جب جاءکم، آیا تمہارے پاس رسول، کوئی بھی رسول جب ان کے پاس آتا، بما، اس چیز کے ساتھ، لا تہوی انفسکم، کہ جس کو تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے، وہ رسول ایسے احکامات لے کر آتا جو احکامات ان کے دل کے لیے، ان کی منمانی کے لیے اچھے نہ ہوتے، یعنی ان احکامات پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا یا مشقت ہوتی ان کے لیے، تو پھر کیا کرتے؟ انفسکم، تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے وہ احکامات، تمہارے دل کی مرضی، تمہاری خواہشات، تمہارے دنیاوی مفادات، وہ آڑے آتے تھے ان احکامات پر عمل کرنا، تو پھر استکبر تم نے تکبر کیا، تم تکبر کرنے لگ گئے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تم میں ایک گروہ تو ایسا تھا کہ جنہوں نے ان احکامات کو جھٹلایا، اور وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ تم میں سے وہ بھی تھا کہ جنہوں نے پیغمبروں کے ساتھ لڑائی کی، قتال کیا۔ اور یہاں پر مفسرین میں اختلاف ہے، بعض نے تقتلون کا معنی صرف قتال ہی کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبروں کو قتل نہیں کیا گیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ قتل کیا گیا، جبکہ احادیث سے اور واقعات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے قتل کیا۔ ان لوگوں نے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے برا عذاب، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، سب سے شدید ترین عذاب دنیا جہنم میں اس بندے کو ہوگا کہ جس کو نبی نے قتل کیا یا اس نے نبی کو قتل کیا۔ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ سب سے بڑا عذاب اس بندے کو جس کو نبی نے قتل کیا، کہ اتنا بڑا مجرم کہ پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کر دیا، یا پھر اس نے اپنے ہاتھ سے کسی اللہ کے نبی کو قتل کیا، کہ اتنا بڑا مجرم کہ اللہ کے پیغمبر کو ہی قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو اس کو سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحیح البخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ عائشہ، آج میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں کہ جو ایک یہودی عورت نے مجھے گوشت کھلا کر اس میں زہر ملایا تھا۔ واقعہ سنا ہوگا آپ نے کہ ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی بکری کے گوشت میں اس نے زہر ملا دیا، آپ نے تھوڑا سا کھا لیا، منہ میں رکھ لیا، تو اس کا اثر اندر چلا گیا، وہ اثر پھر وفات کے وقت ابھرا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس ایک وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں، آپ کی جو وفات ہے وہ شہادت ہے، کیونکہ وہ گوشت کا زہر کا اثر تھا، اور وہ بھی یہودی عورت تھی۔ یہ بھی یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ تم جو ہے پیغمبروں کو قتل کرتے ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قتل کے پلان کیے، اور یہ پھر جو ہے اس زہر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہو گئے۔ تو یہ ان کی ایک عادت بد ہے کہ پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا، اور کئی اور پیغمبروں کا بھی نام آتا ہے روایات میں۔ تو آج ہم دیکھیں
امت مسلمہ ان کا رویہ کیا ہے؟ یہ کیا رویہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر ایسے احکامات لے کر آئیں جو ان کے نفس نہیں چاہتے، ان کے دل کی منمانیاں، ان کی مرضیاں، ان کے اپنے مفادات، ان کی خواہشات وہ ان احکامات کو نہیں چاہتی، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس سے اعراض کرتے ہیں، ان سے جھگڑا کرتے ہیں۔ امت محمدیہ کا بھی یہی حال ہے کہ جو لوگ سمجھانے والے ہوں، بتلانے والے ہوں، دین کی بات کرنے والے ہوں، ان کے ساتھ کٹ آف ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ جانتے ہی نہیں۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ ہمارے اپنے رشتہ دار دنیا کی باتیں ہوتی رہیں، کاروبار کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی بات ہو رہی ہے، اپنے رشتہ داروں کی باتیں ہو رہی ہیں، تو پھر گھل مل جائیں گے، آپس میں ایک ہیں، لیکن جیسے ہی دین کی بات ہونے لگے، شریعت کی بات ہونے لگے، کوئی ان کو سمجھانے لگے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے، سودی کاروبار نہ کریں، یا جو بھی ان میں خرابی ہے، خامی ہے بتائی جائے، شریعت کا کوئی حکم بتایا جائے، کوئی درس ہو، کوئی اچھی بات ہو، واعظ و نصیحت ہو، جو ان کے نفس انہیں پسند نہیں کرتے، تو فوراً ایسے لگتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو جانتے ہی نہیں، بالکل اعراض کر لیں گے، منہ موڑ لیں گے، بات سنیں گے ہی نہیں ہیں۔ اور اگلی آیت میں دیکھیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا، اور ان سب نے کہا غلف، ہمارے دل غلاف میں ہیں، ہمارے دل غلاف میں۔ اس کا ایک معنی کیا گیا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، محفوظ ہیں، یعنی ہمارے دل تو پہلے ہی دین کی باتیں سن سن کے بھرے ہوئے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں پہلے ہی دین کی، شریعت کی بڑی باتیں موجود ہیں، تم اور کون سی لاتے ہو، اور کون سی بات ہمیں سناتے ہو۔ اور دوسرا یہ معنی ہے کہ ہمارے دل پردے میں ہے کہ تمہاری نصیحتیں ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتی، ہمارے دل بڑے مضبوط ہیں، تم جتنے مرضی واعظ کر لو، جتنے مرضی درس دے لو، ہم پر اثر نہیں ہوگا۔ آج بھی امت محمدیہ میں بھی ایسے لوگ ملیں گے، آپ دین کی باتیں بتلائیں، آگے سے کیا کہیں گے؟ ہمیں بڑا پتہ ہے، ہمیں جی پتہ ہے یہ مولویوں کا بات ادھر لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، علماء سے، مدارس کے پڑھے ہوئے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ یہودیوں کی روش ہے کہ دین کی بات سن کر کہنا جی ہاں ہمیں پتہ ہے کہ مدارس میں کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے علماء کیا کرتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے۔ یہ روش تھی ان کی، وہ کہتے تھے ہمارے دل پردوں میں، پہلے سے ہمیں بہت دین کی باتوں کا پتہ ہے، تم اور کون سی سنانے کے لیے آئے ہو، ہمیں سب پتہ ہے۔ آج بھی یہی روش ہے، لوگ ملیں گے آپ کو ایسے، آپ دین کی بات بتائیں، آگے سے کہیں گے ہمیں سب پتہ ہے، آپ کے سنانے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی درس کی، واعظ کی، نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سب پتہ ہے۔ لیکن عمل کے اعتبار سے بالکل کورے ہوں گے ایسے لوگ۔ جو عمل کرنے والے ہیں، جن کا آخرت پر ایمان ہے، وہ دین کی بات سنتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں جب آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں قرآن کی، فزادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ تو سنتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں، اور دین کی، شریعت کی بات بتلانے والے کو وہ اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کیوں ہے، وہ ان کی یہ روش کیوں ہو چکی ہے کہ کوئی بھی نصیحت کرنے والا، کوئی بھی ان کو آخرت کی طرف بلانے والا، ان کو گناہوں سے روکنے والا اچھا کیوں نہیں لگتا؟ کیوں ان کے دل کی کیفیت یہ ہو چکی ہے، یہ حالت اور کیفیت کیوں بنتی ہے انسان کی کہ وہ دین کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، کوئی اچھی بات سنے ہی نہ؟ کیوں؟ بل لعنہم اللہ، اللہ کہتے ہیں کہ ان پر لعنت کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، کہ جو پہلے انہوں نے اللہ کے احکامات کے انکار کیے، پیچھے جو باتیں کئی بیان ہو چکی ہیں کہ انہوں نے اللہ بچھڑے کو معبود بنایا، ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اس میں بھی تعویلیں کیں ہیں، اور پیغمبروں کے ساتھ لڑائیاں کیں، قتال کیا، تورات میں تحریفیں کیں، اور انبیاء کے قتل کے پلان بنائے۔ ان سب ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے پہلے کی ہے، پہلے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اس کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر لعنت کر دی ہے، اور اب حق قبول کرنے کی صلاحیت سے ہی یہ ان کے دل محروم ہو چکے ہیں۔ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، بہت کم ہے جو ایمان لائیں، کہ ان کا ایمان ہی بہت کم ہے، کیونکہ ایمان جو ہے، ایمان وہ انسان کو اللہ کا ڈر دلاتا ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی دین کی بات ہو، شریعت کی بات ہو، یا ایسے موقع پر ہم جائیں جہاں پر آخرت کا فکر ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ ایمان انسان کو اللہ سے ڈراتا ہے۔ لیکن ایمان ہو ہی تھوڑا تو پھر ڈر کہاں سے آئے گا؟ جیسے جب قرآن ہم پڑھ رہے ہوں، ترجمے پر غور کر رہے ہوں، کوئی درس ہو، کوئی واعظ ہو، تفسیر پڑھ رہے ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یا حج پر جائیں، عمرے کے لیے جائیں، اللہ کا گھر دیکھیں،
پھر وہاں ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان کی کیفیت اعلیٰ ہو جاتی ہے، اور پھر دل جو ہے وہ بالکل نرم ہو جاتا ہے، اس میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، خشیت ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ یہ ساری ایمان کی کیفیتیں ہیں۔ ایمان ہو تو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ایمان ہو تو پھر ڈرانے والا اچھا لگتا ہے، ایمان ہو تو پھر اللہ کی طرف بلانے والا اچھا لگتا ہے، ایمان ہو تو پھر وہ ایمان جو ہے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے بھی انسان کو آمادہ کر لیتا ہے، کہ دنیا کے مفادات پھر انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتے، وہ سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس کا مطمع نظر آخرت ہوتی ہے، اس کی نظر میں سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ لیکن ایمان نہ ہو تو پھر اس کے لیے سب سے بڑی چیزیں دنیا کے مفادات ہوتے ہیں، دنیا کے عہدے ہوتے ہیں، دنیا کی جھوٹی شہرت اس کے لیے سب کچھ ہوتی ہے، وہ اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ تو دنیا کی بات، دین کی باتیں سن کے کہتا ہے یہ ساری سنی سنائی ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، ہمارے دل پردے میں ہیں، تمہاری باتیں ہم پہ اثر نہیں کرتی، کیونکہ دنیا کے مفادات، دنیا کے فائدے، دنیا کا پرافٹ، دنیا کی دولت، دنیا کا جو ہے وہ عہدہ، دنیا کی مسندیں، یہ ساری چیزیں یہودیوں کے آگے یہی کچھ تھا۔ سرداریاں تھیں، چودراہٹیں تھیں، مسندیں تھیں ان کی۔ وہ کہتے تھے اگر ہم نے مان لی یہ ساری چیزیں چلی جائیں گی تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کو بڑھا دے۔ اللہ کہتے ہیں یہ وجہ یہ ہے کہ مانا ہی انہوں نے تھوڑا ہے، کہ ان کے پاس جو تورات ہے اس تورات پر بھی انہوں نے بہت کم حصے کو مانا ہے، بہت تھوڑا قلیل ایمان ہے، اور ان یہودیوں میں سے قرآن کو ماننے والے بھی بہت تھوڑے ایمان لانے والے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کتاب آ گئی، یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ جو قرآن تصدیق کرتی ہے اس کی، لما معہم، جو ان کے پاس کتاب تورات موجود ہے کہ یہ قرآن اس تورات کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، تو یہ کیا کیا؟ وَكَانُوا مِن قبل، حالانکہ اس قرآن کے آنے سے پہلے ان کی حالت و کیفیت کیا تھی؟ یستفتحون، وہ فتح طلب کرتے تھے آخری پیغمبر کے وسیلے سے، واسطے سے، کیونکہ انہوں نے، یہودیوں نے تورات میں پڑھا ہوا تھا کہ آخری پیغمبر آئیں گے اور وہ پھر آ کر جہاد کریں گے، اور اللہ رب العالمین پھر اس جہاد کے نتیجے میں اس پیغمبر کو فتح عطا کریں گے۔ یہودیوں نے پڑھ چکے تھے یہ، اور ان کا ذہن یہ تھا، اب جو پہلے میں نے بات کی تھی نا کہ حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور ان کے پاس جتنے بھی پیغمبر آئے جو میں نے نام بتائے ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ انہوں نے تورات میں پڑھا ہوا تھا کہ آخری پیغمبر آئیں گے، اور ان کا سوچ اور گمان یہی تھا کہ ہماری ہی نسل سے آئیں گے، ہمارے خاندان سے آئیں گے، کیونکہ اتنے پیغمبر ہمارے خاندان سے آئے ہیں، ہم پیغمبروں کی اولادیں ہیں، اور یہی چیز ان کو خراب کر گئی تھی۔ اب آخری پیغمبر بھی ہماری نسل سے آئیں گے، لہٰذا وہ جب بھی ان کی لڑائیاں ہوتیں کن کے ساتھ؟ کافروں کے ساتھ۔ وہ کافر کون تھے؟ مشرک، اور اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے مدینہ میں رہتے تھے، یمن سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور یہ بنو قریظہ، بنو نذیر یہ یہودیوں کے قبائل تھے، اور ایک بنو قینقاع، یہ 3 قبیلے مدینہ میں یہودیوں کے تھے، اور اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے جو تھے وہ عربوں کے تھے، خالص عربی لوگ تھے، یہ مدینہ یمن سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے۔ اب ان کے ساتھ ان یہودیوں کی جنگیں ہوتیں تو پھر یہودی مالدار تھے، لیکن مالدار ہونے کے باوجود بزدل تھے، اور پہلے بھی میں یہ بتا چکا ہوں یہودی بہت بزدل ترین قوم ہے، یہ لڑ نہیں سکتے، آج بھی ایسے ہی ہے، بزدل ہیں یہ مسلمان۔ اگر ان میں جرت اور شجاعت آ جائے تو کچھ تھوڑی دیر تک بھی یہ نہیں رہ سکتے۔ اب نہتے فلسطینیوں کے آگے رکے ہوتے ہیں یہ، تو بات آگے نہ بڑھ جائے۔ یہ جو تھے اس وقت کے یہودی، یہ بھی سرمایہ دار تھے، سود پر قرض دیا کرتے تھے، لیکن تھے بزدل، جنگ ہوتی، لڑائی ہوتی تو ہار جاتے، جب ہار جاتے پھر دعا کرتے، اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ جس پیغمبر کی نشانیاں بتائی ہیں اس پیغمبر کو بھیج تاکہ اس کے ساتھ مل کر ہم ان کافروں کے خلاف لڑائی کریں، جہاد کریں اور ہم جیت جائیں۔ لیکن جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر کیا ہوا؟ ما عرفوا، انہوں نے پہچان بھی لیا، کفروا بھی، پھر اس کا انکار کر دیا۔ انکار کیوں کیا انکار؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ پیغمبر ہماری نسل سے کیوں نہیں آئے، یہ تو وہاں سے آ گئے، یہ تو عربوں میں آ گئے جن سے ہماری لڑائیاں تھیں، ہم سے آتے نا، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آتے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں آئے؟ صرف اس وجہ سے، ورنہ پہچان لیا۔ اور آگے سورہ انعام میں ہے کہ انہوں نے ایسے پہچانا، کما یعرفون ابناءہم،
جس طرح اپنے بیٹے کو بندہ پہچان لیتا ہے نا کہ 1000 بندوں میں اس کا بیٹا موجود ہے، تو وہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتا کہ میرا بیٹا کون سا ہے، جیسے ہی اس کی نظروں میں آتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے یہی میرا بیٹا ہے۔ اسی طرح یہودیوں نے بھی پیغمبر کو اسی طرح پہچان لیے کہ ہاں واقعتاً یہ وہی پیغمبر ہے جس کی تصدیق تورات میں آئی ہے، جس کی نشانیاں ہمیں پہلے سے بتائی گئی تھیں وہی ہے، لیکن مانا کیوں نہیں؟ کیونکہ ان کی نسل سے نہیں تھا۔ اب جو ایک سرداری تھی، چودراہٹ تھی، مسندیں تھیں ان کی اس نسل میں آ رہی تھیں، وہ ساری کی ساری ختم ہونے والی تھیں کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، انہوں نے اس منصب کی خلاف ورزی کی، اس کی لاج نہ رکھ سکے یہ، تو اس وجہ سے اللہ نے وہ اب ساری چیزیں ان سے چھین لیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے بھیجا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ فرماتے ہیں لعنت ہو ایسے کافروں پر۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نا، اوس اور خزرج کے ساتھ ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، یہ اوس اور خزرج کے قبیلے 11 ہجری میں حدیث میں آتا ہے یہ آئے مکہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ہجری نہیں 11 نبوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو ہے نا بات کی، تو جب آپ نے بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو وہ اوس اور خزرج والے آپس میں نا ایک دوسرے سے کہنے لگے ہاں یہ وہی پیغمبر ہے جس کا نام لے کر یہودی ہمارے خلاف فتح کی دعائیں مانگتے ہیں، یہ وہی پیغمبر ہے، اس سے پہلے کہ یہودی اس پر ایمان لائے ہم خود اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اوس اور خزرج کے پاس جو ایمان تھا، حالانکہ کتاب نہیں تھی ان پر، وہ امی تھے، وہ یہودی ان کو امی کہتے تھے، ان کے پاس اپنا ایمان نہیں تھا، لیکن سن کر تورات کی باتیں سن کر ان تک جو علم پہنچا تھا وہ علم ان کو تو فائدہ دے گیا، وہ ایمان لائے اور وہ مسلمان بن گئے اور وہ جنتوں کے وارث بن گئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے مل کر جہاد کیا، آپ کی نصرت اور مدد اور تائید کی، سن کر ایمان لانے والے ہیں۔ لیکن جن کے پاس تورات تھی، جو پڑھتے تھے، خود اپنے آپ کو اس کا جو ہے تورات کا امام مانتے تھے، عالم مانتے تھے، انہوں نے جو ہے ضد، حسد اور تکبر کی وجہ سے نہ مانا۔ لہٰذا ضد جو ہے، ضد انسان کو بہت دور لے جاتی ہے، آگے آ رہا ہے بئس ما اشتروا، اللہ کہتے ہیں بہت برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالی نا آخرت، ایمان نہیں لائے، مان تو لیا، پتہ تو تھا یہ سچے ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن کس وجہ سے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ کفر کیا انہوں نے کس وجہ سے؟ بغین، ضد میں آ کر۔ ضد جو ہے نا یہ انسان بہت بری چیز ہے، یہ دنیا میں قتل ہوتے ہیں اسی ضد کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ضد پر اڑ گیا نا کہ میں نے یہ کر کے چھوڑنا ہے، اسی ضدی لوگ، اور تحقیق ریسرچ یہ بتاتی ہے جتنے دنیا میں قتل ہوتے ہیں نا 90% لوگ وہی ہوتے ہیں جو آکڑ جن میں بہت زیادہ ہوتی ہے، جو ضد پر اکڑ جاتے ہیں کہ تو مجھے مار کے دکھا تو مجھے، آگے سے وہ کہتا ہاں مار لوں گا۔ جو جن میں ضد نہ ہو نا، نرمی ہو جن میں جھکاؤ کا پہلو ہو، جو مان جائے کیا ہو گیا ہے، وہ جو معاف کر دے، ایسا بندہ جو ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ فاعفوا واصفحوا، اللہ کہتے ہیں درگزر سے کام لو، معافی سے کام لو۔ اللہ رب العالمین تو دیکھ رہے ہیں نا دنیا میں کتنے لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، رب کی بغاوتیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا کتنا صبر ہے۔ تو انسان میں بھی صبر ہونا چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ضد اور بغاوت یہ ایک نفسیاتی مسئلہ بھی ہے، نفسیاتی جو ماہر ڈاکٹر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انسان کے اندر جو ہے یہ ضد کا پہلو ہے، یہ بہت اس میں طاقت ہے، یہ غالب آنے والا ہے، لیکن اس کو جو ہے انسان کو مغلوب رکھنا ہے۔ قرآن اور سنت کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں بتلاتی ہیں کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے اور اپنے دل کی منمانی اور اپنی مرضی، یہ جو انسان کے اندر پہلو ہے نا غالب آنے کا، اونچا رہنے کا، یہی اونچا رہنے کا پہلو جب بڑھ جاتا ہے تو یہ بغی اسے کہا جاتا ہے۔ بغ کیا ہوتا ہے کہ میں اونچا ہوں، مجھے نیچا کرنے والا کون آیا ہے؟ ان کے پاس بھی یہی تھا نا کہ مسند ہمارے پاس ہے، دین کا، اللہ کی شریعت کا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا جو ایک منصب ہے، عہدہ ہے، وہ ہمارے پاس ہے، اب تو وہ چھن گیا۔ اگر ہم اس پیغمبر کو سچا مان لیں تو وہ مسند تو ہم سے چھن جائے گی، وہ مقام اب پھر دوسری قوم میں آ جائے گا، ہمارا تو پھر جو ہے دنیا میں مقام وہ کم ہو جائے گا۔ کم ہوا کیوں؟ اللہ نے کیا کیوں؟ اس پر غور و فکر نہیں کیا، وہ ساری چیزیں پیچھے بتائی گئی ہیں، اس وجہ سے ہوا اور آگے بھی آئے گا۔ باغین، یہ ضد میں آ کر، ان ینزل اللہ من فضل، کہ اللہ نے اپنا فضل علی من یشاء، جس پر چاہا کیوں نازل کر دیا۔ ہمارے اندر نبی آتا، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، فباء، اللہ کہتے ہیں فباء بغضب علی غضب، تو وہ لوٹے غضب کے ساتھ غضب پر، ایک غضب اللہ کی ناراضگی پہلے ان پر کیا تھی کہ
کہ انہوں نے اللہ کے احکامات، شریعت اللہ کی جو پہلے سے تھی اس کو مسخ کر ڈالا، تورات میں انہوں نے تبدیلیاں کیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ناانصافیاں کیں، انہوں نے جو اللہ نے حکم دیے ان کو نہ مانا، اور پیغمبروں کے ساتھ لڑائیاں کیں، قتال کیا۔ وہ پہلے سے گناہ تھے، لیکن اب پھر اللہ رب العالمین نے ان کو کیا کیا، ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آخری پیغمبر بھیجے، قرآن بھیجا، انہوں نے اس کو بھی نہ مانا، تو پہلے ایک غضب تھا، اب دوسرے غضب کے مستحق بن گئے۔ تو اسی لیے سورہ فاتحہ میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم، اللہ نے مسلمانوں کو ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ کہنے کا حکم دیا ہے کہ تم دعا کرو کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن لوگوں پر تیرا غضب نازل ہوا۔ یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے حق پہچان لیا، پتہ چل گیا یہی حق ہے، لیکن اس پر عمل نہ کیا۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم دنیا میں اونچے رہیں، ہم دنیا میں اونچے رہیں۔ اگر مان لیا تو ہمیں اپنی منمانیاں چھوڑنی پڑے گی، ہمیں نیچا ہونا پڑے گا، صرف اس باقی کی وجہ سے، اس بغاوت کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ان پر غضب نازل ہوا۔ مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ تم نے ایسے نہیں بننا۔ وللکافرین عذاب مہین، کافروں کے لیے دردناک، رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لاؤ اس پر، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا قرآن، اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر، یعنی تورات نازل کی گئی، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَا، جو اس کے بعد ہے، اس کے علاوہ جو قرآن ہے اس پر ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہ الحق، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی حق ہے، یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی، معہم، جو ان کے پاس ہے، جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اگر تم اس قرآن کو نہیں مانتے تو پھر تو ایسے سمجھو تم تورات کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ اس قرآن کے آنے کی نشانیاں تورات میں موجود ہیں، اس کی خوشخبریاں تورات میں موجود ہیں۔ اگر تم اس قرآن کو نہیں مانتے، اس کو سچی کتاب نہیں مانتے، تو پھر تو تمہاری تورات کی جو خوشخبریاں ہیں، جو نشانیاں اس میں بتائیں گی، وہ تو پھر غلط ہوئی، تو پھر اس تورات پر بھی تمہارا ایمان نہ ہوا۔ اور پھر اگلی بات بتائے گی، فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، ان انبیاء کو تم نے قتل کیوں کیا، ان سے لڑائیاں کیوں کی، من قبل، جو اس قرآن سے پہلے آئے۔ وہ انبیاء، وہ نبی تو تمہیں تورات کی طرف ہی بلاتے تھے نا، وہ تو نئی کتاب، نئی شریعت ان کے پاس تو نہیں تھی، ان کے ساتھ لڑائیاں کیوں گئیں؟ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ پیغمبر وہ چیزیں لائے تھے جن کو تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے، تمہاری من پسند کی شریعت نہیں لائے، اس لیے تم نے ان کے ساتھ بھی لڑائیاں کی۔ اصل مسئلہ دل کی منمانی اور مرضی چھوڑنے کا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنی منمانیاں نہیں چھوڑنا چاہتے، تم من پسند کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، لیکن اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس زمین میری ہے، اس پر میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو، تو اگلی زندگی مرنے کے بعد والی وہ تمہاری مرضی کی ہوگی۔ تم اپنی من مانی اور اپنی من پسند کی زندگی نہیں چھوڑنا چاہتے، وجہ اصل یہ ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اور وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب آ گئے تھے، یہ ایک اور اللہ رب العالمین اپنی نشانی اور نعمت بتلا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لائے۔ وہ عصا جس کو پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا، اور ہاتھ بغل میں ڈالتے تو پھر وہ جو ہے چمکنے لگ جاتا۔ تو یہ ساری نشانیاں پیغمبر لائے، اس کے باوجود بھی کیا کیا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، حالانکہ تم ظالم تھے۔ یہ ظلم ہے، اس سے بڑا، شرک سے بڑا اور کوئی ظلم نہیں ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے، یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنا انعام یاد کرا رہے ہیں کہ جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو جو ہے بلند کیا۔ یہ چھٹے پارے میں اس کی مزید وضاحت آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ ایسے آ گیا جیسے ابھی گرتا ہے ان پر، اور طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد سبزہ ہو۔ اس طور پہاڑ کے ارد گرد زیتون کے بہت درخت اگتے ہیں، یہ فلسطین کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا وعدہ لیا کہ جو تمہیں کتاب دی جا رہی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کرو، سنو۔ تو انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، وعصینا، نافرمانی کریں گے، مانیں گے نہیں۔ یہ ہٹ دھرمی کی انتہا تھی، کہہ دیا کہ مانیں گے نہیں، یا تو زبان سے کہہ دیا ہوگا انہوں نے، کوئی بعید نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی روش کی وجہ سے کہا جا رہا ہو کہ سن تو لیا لیکن مانا نہیں، عمل نہیں کیا اس پر۔ وہ اشربو، اور پلا دیے گئے، فی قلوبہم العجل، بچھڑے کی محبت ان کے دل میں رچ بس چکی تھی۔ اشربو کا معنی ایسی محبت آ گئی، کیونکہ محبت جب بڑھ جائے تو انسان کو اندھا اور بہرا کر کے رکھ دیتی ہے، پھر شریعت کی باتیں، احکامات ان سے سنائی نہیں دیتے، کچھ نظر ہی نہیں آتا، نہ دنیا نظر آتی ہے نہ آخرت۔ پھر وہ یہ ایک چیز جس کی محبت میں اندھا ہو گیا نا بندہ، وہی چیز نظر آتی ہے۔ حالانکہ ایسی محبت کرنا بھی شرک ہے۔ سب سے زیادہ محبت، جان سے بھی زیادہ، اللہ سے ہونی چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔
قل بئس ما یأمرکم، آپ ان سے کہہ دیں بہت برا ہے ما یأمرکم، جو تمہیں اس بچھڑے کی محبت کا حکم دیتا ہے۔ وہ سامری جادوگر تھا۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان لاتے ہو تو یہ بچھڑے پر ایمان لانا، اس کی عبادت کرنا تو بہت برا ہے تمہارا ایمان۔ پھر اگر اللہ پر ایمان ہے، اگر تم مومن ہو تو پھر یہ کام چھوڑ دو۔ قل ان کانت، اور پھر ایک اور بات کہی جا رہی ہے، اگر یہودیوں کا ایک دعویٰ تھا، وہ پہلے سن لیں تو اس آیت کا مفہوم سمجھ آ جائے گا۔ یہودیوں کا ایک دعویٰ تھا، آگے آئے گا۔ وہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے، لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا، جنت میں صرف وہی جائے گا جو یہودی ہوگا، او نصارى یا عیسائی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے لاڈلے اور پیارے ہیں، پیغمبروں کی اولادیں ہیں، اگر ہمارے گناہ ہیں بھی صحیح تو چند دن کے لیے اللہ نے اگر ہمیں سزا دینی چاہیے تو چند دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، ورنہ جنت ہے ہی ہماری، ہمارے سوا کوئی جا ہی نہیں سکتا جنت میں۔ یہ ان کے دعوے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہیں اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو، یہ تھے صرف دعوے، یہاں ابھی آ رہا ہے، ان کے دل نہیں چاہتے تھے، دل میں یہ پختہ ایمان نہیں تھا کہ ہم جائیں گے جنت میں، تھے صرف دعوے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں سے کہا کہ ان سے کہو، اے میرے پیغمبر ان سے کہو اگر تم اپنے ان دعووں میں سچے ہو تو پھر کیا کرو، فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کرو، اللہ سے موت مانگو کہ اللہ تمہیں مار دے اور جنت دے دے، کیونکہ مرنے کے بعد تو تم جنت میں جاؤ گے، تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور یہاں ایک سوال بھی ہو سکتا ہے کہ صرف یہودی کیوں تمنا کریں موت کی، مسلمان کیوں نہ کریں؟ مسلمان بھی تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں ہم جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ مسلمان اسی طرح کا دعویٰ نہیں کرتے جس طرح یہودی کرتے تھے۔ مسلمان یہ نہیں کہتے کہ ہاں ہم ضرور ہی جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ تو کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ مسلمان مومن کا جو ایمان ہے وہ تو خوف اور رجا کے درمیان ہے، وہ یہ تمنا رکھتا ہے اللہ سے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس نیکیوں کو قبول کر لے اور مجھے جنت دے دے، وہ دعا کرتا ہے، اور خوف بھی ہے کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانیاں کیں، بغاوتیں کیں تو کہیں مجھے اللہ جہنم میں نہ ڈال دے، تو اس وجہ سے وہ مسلمان اللہ سے جہنم کی پناہ بھی مانگتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ دعویٰ ہی نہیں کہ ضرور ہم جنت میں جائیں گے، مومن کی تو امید ہے، تو اس لیے ان کو نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ مومن مسلمان اس وقت بھی اور آج بھی جو پختہ ایمان والے ہیں وہ تو تمنا کرتے ہیں کہ ہم شہید ہو جائیں۔ اس وقت بھی مسلمان جو تھے صحابہ کرام وہ تمنا کیا کرتے تھے کہ ہمیں جلد شہادت کی موت ملے اور ہم جنت میں جائیں، ان کی تو تمنا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہودی جو ہے وہ تو موت سے ڈرتے ہیں، وہ تو نہیں لڑتے، وہ نہیں آتے، تو اس لیے انہیں کو کہا جا رہا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اللہ کہتے ہیں ہرگز یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب اس کے جو انہوں نے کرتوت اپنے کر رکھے ہیں، آگے جو بھیجا ہے نا، ان کو پتہ ہے کیا کرتوت کیے ہوئے، ان کو پتہ ہے ان کرتوتوں کی وجہ سے جنت نہیں ملنے والی، سزا ملنے والی ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والے ہیں۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، البتہ آپ ان کو موت کی تمنا کرنا تو دور کی بات ہے، آپ ان کو بہت زیادہ حریص پائیں گے جینے پر، یہ جینا چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، دنیا کے مفادات چاہتے ہیں، جبکہ مومن جو ہوتا ہے پختہ ایمان والا، اس کی حالت و کیفیت کیا ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت کافر، دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، کیونکہ قید خانے میں اپنی مرضی نہیں چلتی۔ اسی طرح مومن جو ہے وہ دنیا میں اپنی مرضی اس کی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ قیدی کے لیے جتنے جو پابندیاں ہوتی ہیں، اسی طرح مومن کے لیے بھی دنیا میں پابندیاں ہیں۔ وجنت و کافر، کافر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا جنت ہے، کیونکہ جنت میں اپنی من پسند کی اپنی مرضی کی زندگی ہوگی، کافر جو ہے وہ دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ جہاں جس عورت کے ساتھ چاہے اپنے تعلقات بنائے، وہ جو مرضی کرتا پھرے، اس کے لیے نکاح کی کوئی پابندی نہیں ہے، اس کے لیے حلال و حرام کی کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ اس نے مانا ہی نہیں شریعت کو، وہ جو مرضی کرے اس کے لیے جنت ہے۔ مومن کے لیے تو پابندیاں ہیں، کمانا ہے تو کیسے کمانا ہے، کھانا ہے تو کون سا رزق کھانا ہے، بولنا ہے تو کیا بولنا ہے، سیاست، معیشت، معاشرت، سب کچھ اس نے شریعت کو دیکھنا ہے۔ تو اس لیے مومن تو چاہتا ہے کہ اس قید خانے سے نکل جائے، لیکن کافر جو ہے اس کے لیے جنت ہے، وہ من مانی اور مرضی کر رہا ہے، اور پھر وہ سن بھی رہا ہے کہ اگر اپنی مرضی کی یہ زندگی گزاری تو مرنے کے بعد جو ہے وہ پھر جنت نہیں ہوگی، پھر وہ دوزخ ہوگی، پھر عذاب اور سزا ہوگی، تو اس لیے وہ چاہتا ہے کہ مروں ہی نہ، لمبی زندگی مل جائے، لمبی لمبی اس کی تمنائیں آرزوئیں ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو شرک کرنے والے مشرکوں سے بھی لمبی زیادہ تمنا چاہتے ہیں، کیونکہ مشرک جو تھے ان کے پاس ایمان نہیں تھا، کوئی کتاب نہیں تھی، انہوں نے پڑھا نہیں تھا، آخرت پر ایمان ہی نہیں تھا۔ مکہ کے مشرکوں کا وہ تو کہتے تھے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ختم،
اور یہودی جو تھے ان کا ایمان تھا آخرت پر، انہوں نے پڑھ چکے تھے، اس وجہ سے پھر پڑھ چکے تھے، ایمان تھا، پتہ تھا کہ آگے سزا ملے گی، تو اس لیے وہ زیادہ تمنا کرتے تھے مشرکوں سے بھی، اعلیٰ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اللہ فرماتے ان لوگوں سے بھی زیادہ ان کی تمنا ہے کہ ہم زندگی جئیں، ہم دنیا میں اور رہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لَوْ يُؤَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، یہ چاہتے ہیں کہ 1000 سال زندگی ملے، اگر ان کو 1000 سال زندگی مل بھی جائے تو یہ زندگی ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ خوب جاننے والے ہیں جو یہ عمل کر رہے ہیں، ان کے عمل کے مطابق دنیا میں جزا اور سزا ہوگی، اللہ کو سب پتہ ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں، یہودیوں والی جو روش تھی اللہ سے پناہ مانگیں کہ ہمارے اندر یہ نہ ہو، ہم پختہ ایمان لائیں، جو بھی ہمیں نصیحت کرنے والے ہوں، قرآن کی جو بھی بات سنیں ہم اس پر عمل کریں، اس کو اچھا سمجھیں اپنے لیے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہماری دنیا بھی بہتر بنا دیں اور ہماری آخرت بھی بہتر بنا دیں، مرنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں جنت دیں، یہی ہماری امید ہے، یہی تمنا ہے ہماری، اور ساتھ ساتھ ڈر بھی ہونا چاہیے مومن کو کہ اگر ہماری گناہوں کی وجہ سے اللہ نے پکڑ کر لی تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، پھر اللہ سے دنیا میں ہی اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ لیں، اور اللہ سے اس بات کی امید رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمت سے جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دیں، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔